अस्सलाम वालेकुम। अॼु असां ऐवान सदर इस्लामाबाद में आहियूं ऐं अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं डॉक्टर आरिफ अलवी साहिब सां, सदर पाकिस्तान सां, जिन जो ताल्लुक़ सिंध सां आहे। कराची मां संदन चूंड थी ऐं उन खां पोइ उते डॉक्टर साहिब सां ताल्लुक़ ऐं वास्तो रहियो ऐं तव्हांखे अॼु जेका मौजूदा सूरत हाल आहे ऐं ॿिया जेके पाकिस्तान जा इशूज़ आहिनि उन्हनि ते उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो बात ये करेंगे कि जो आजकल पीडीएम जो सियासत जिस तरह की कर रही है, तो लगता नहीं कि वी हैव नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, क्योंकि जब भी 1977 का सानिया हुआ, इलेक्शंस हुई, अपोजिशन ने एहतजाज किया, उसका उन लोगों ने जब झगड़ा बढ़ गया तो गड़बड़ हो गई, फिर मार्शल लॉ रही काफ़ी अरसे तक। उसके बाद क्या बात है कि हमारी जमहूरी निज़ाम भी उतना मजबूत नहीं है, हमारी सियासी जमातों में भी जमहूरियत नहीं है, आप किस तरह देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम का बुनियादी कैफियत तो ये है कि उनका कहना ये है कि इलेक्शंस में उनके साथ धांधली हुई। मैं इस चीज़ का अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ कि जब 2013 के इलेक्शंस हुए तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इशू उठाया कि इलेक्शंस के अंदर फेयरनेस नहीं है। हमने प्रोटेस्ट किया और हमने सिर्फ ये कहा, और हमने मखसूस डिमांड्स की। हमने कहा 4 हल्के खोल कर देख लो, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त तो चेयरमैन पार्टी के थे, उन्होंने असेंबली में ये कहा कि इन 4 हल्कों में अगर धांधली नज़र आएगी तो आगे जाना, वरना मत जाना, और हम समझते हैं कि हम इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। करो। अच्छा, उसके ऊपर हम कोशिश करते रहे, मगर कानून उस ज़माने में बाद में इम्प्रूव हुआ। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक्ट 2018 के ज़रिए इम्प्रूव हुआ, जिसके अंदर मैंने भी बड़ा काम किया, मगर उसको देखा नहीं गया। लिहाजा हमने प्रोटेस्ट किया, मगर प्रोटेस्ट किया इलेक्शंस के को देख लिया जाए, और नतीजा ये हुआ कि फिर एक कमीशन बना, सुप्रीम कोर्ट के जज के नीचे कमीशन बना, और उस कमीशन के अंदर मैं भी अपीयर होता रहा, और सब अपीयर होते रहे, और खान साहब अपीयर होते रहे, और उन्हें 38 पॉसिबल एरियाज़ निकाले कि जहाँ पर धांधली का इम्कान था। जो एक चीज़ थी जो हमने कहा था कि मुनज़्ज़म अंदाज से की गई, उसको उस कमीशन ने कहा नहीं, मुनज़्ज़म का हमें कोई सबूत नहीं मिला, और हमने वो चीज़ें जो 38 नुकात थे उसके अंदर इलेक्शन के रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर उसको तब्दील किया। अब इन्होंने धांधली के एतबार से मैं समझता हूँ, अगर पिटिशंस का आप देखें कि किसने कितनी पिटिशंस फाइल हुई, तो उसके मुकाबले में 2013 के मुकाबले में तो बहुत ही कम पिटिशंस फाइल हुई। तो पहले होती भी कानूनी चारा जो हाँ, आप कानूनी चारा जी तो अच्छा, और उसके अंदर कोई, मुझे लगता है ये सेकंड थॉट आया, बाद में आया। उन्होंने कहा कि मूवमेंट किस चीज़ पर चलाया जाए। अच्छा, मूवमेंट चलाने के लिए पाकिस्तान के अंदर आम तौर पर महंगाई के ऊपर चल सकता है, दुनिया में चलता है, यानी मईशत के ऊपर चलता है, महंगाई के ऊपर चलता है। इंग्लैंड में, स्पेन में, अमेरिका के अंदर इस वक्त मूवमेंट चलें कोविड के ऊपर और मईशत के ऊपर। अब कोविड की कैफियत तो यही हुई कि पाकिस्तान ने अच्छा मुकाबला किया, तो वो आर्गूमेंट नहीं मिल रहा। दूसरी बात, मईशत के एतबार से मैक्रो इकानमी की तब्दीली अच्छी हुई, यानी डॉलर को डिवैल्यू किया मगर स्टेबल हुआ, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हुआ, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ में प्रॉस्पेरिटी आई, आपने खुद देखा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन पैकेज आ रहा है, तो लिहाजा वो आर्गूमेंट भी निकल गया। तो अब रह गया एक आर्गूमेंट, तो ये रहा जिसके अंदर अगर जज मेरे हक़ में फ़ैसला करे तो अच्छा है, अदलिया ठीक है, और अगर मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला करे तो अदलिया भी ख़राब है। और फिर कुछ नहीं मिला तो फिर ये कहा गया कि जी फ़ौज जो है उसने धांधली करवाई। अब ये इतनी सारी गड़बड़ें कर चुके, इसमें बात हो गई क्योंकि असल आर्गूमेंट नहीं है जो अवाम को असर करे। नतीजा क्या हुआ कि गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट भी दिए गए, और आपको मालूम है इस कन्फ्रंटेशन के अंदर होता ये है कि जब कन्फ्रंटेशन बढ़ जाता है तो आदमी को खुद भी ख्याल नहीं रहता कि क्या कहा गया। अयाज सादिक साहब ने जो असेंबली में अभिनंदन वाले एपिसोड को, जिसको हम जानते बूझते हुए हमने ये किया कि भाई टेंशन्स कम करने के लिए अभिनंदन को वापस किया जाए, यानी किस चीज़ का खौफ, इन्होंने बाद में ये कहा कि ये खौफ की वजह से किया। किस चीज़ का खौफ? हमने उनका जहाज़ गिरा लिया था, भाई किस चीज़ का खौफ? जब उन्होंने कहा था कि हम कुछ करेंगे, तो इमरान खान साहब ने ये कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने सही कहा था, उन्होंने कहा कि मोदी ने कहीं ये कहा था हम घुस कर मारेंगे, इमरान खान ने कहा कि तुम करके देखो,
ہم تمہیں صحیح جگہ پر صحیح مقام پر پہنچائیں گے. تو لہٰذا وہ ایپیسوڈ بھی گندا کر دیا انہوں نے. یعنی جو آپ کا عزت کے ساتھ آپ نے ایک کام کیا تھا اس کے اندر آپ نے مجبوری کا اظہار کیا, جو غلط بات تھی, حقیقت سے بھی دور تھی. پھر غیر ذمہ داری پھر اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ ایک 11 ممبران میں سے ایک ممبر نے یہ کہہ دیا کہ ہم بلوچستان کی آزادی چاہتے ہیں. وہ گڑبڑ ہوا. جو انڈین نیریٹو تھا اس میں مماثلت نظر آنے لگی. پھر اچکزئی صاحب نے اردو کے متعلق کراچی کے اندر, پنجابی کے متعلق لاہور میں, پنجاب کے متعلق لاہور میں کہا. تو یہ ایک پاکستان کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کیفیت زیادہ نظر آئی. اور سب سے بڑی کیفیت یہ کہ یہ سب یہ چاہتے ہوں گے کہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو بات. تو کوئی آرگومنٹ نہیں مل رہا. اب ووٹ کو عزت دو, ایک انہوں نے سلوگن پکڑا مثال کے طور پر, پارٹی کا اپنا حق ہے جو بھی سلوگن پکڑے. میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو عوامی سلوگن نہیں بن سکتا, اور بنا کیونکہ اصل ایشوز کو آپ نہیں پکڑ رہے. اصل ایشوز تو عوام کی مہنگائی ہو سکتی ہے, عوام کی بھلائی ہو سکتی ہے. اس کے اندر جو سیاسی طور پر واقف ہیں, جو پاکستان کی ساری پاپولیشن سیاسی اعتبار سے میچور نہیں ہوتی, مطلب ووٹ ڈالتی ہے مگر سیاسی اوپینینز اتنے سٹرونگ نہیں ہوتے کسی چیز کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو اچھی ہوئی کہ یہ انہوں نے پروٹیسٹ کر لیا, اپنے جلسے کر لیے. اور اس وقت کووڈ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام انہوں نے کیا کہ اس کو اب پروٹیسٹ کو یہ جنوری تک ملتوی. نہیں سر, 27 دسمبر کو بینظیر صاحبہ کی ورسی میں سب جا رہے ہیں نا. اچھا, وہ تو برسی میں تو جانا اچھی بات ہے. تو اصل میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑی مثبت طرف جا رہا ہے. یعنی جو معیشت کے اندر بہتری آئی ہے, اور جو کووڈ کا ہم نے مقابلہ کیا ہے, اور کووڈ کے دوران بھی احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں تک پیسے پہنچائے گئے, جو ضرورت مند تھے ان تک پیسے پہنچائے گئے. تو یہ موقع ہے کہ قوم کو متحد کر کے اور معیشت کے راستے پر پختہ انداز سے گامزن کر دیا جائے. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ ایک چینج آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, خاص طور پہ مسلم لیگ نواز احتجاج کر رہی ہے اداروں پہ, نائب ہے اور ادارے, یہ سب کچھ آپ لوگ 3 باریاں لے چکے ہیں. آپ لوگوں نے ان اداروں کو کیوں نہیں بنایا, کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ اگر عدالت انصاف نہیں کر رہی ہے فار ایگزامپل, تو وہ بھی آپ نے بنائی, آپ نے ججز سلیکٹ کیے, آپ نے جوڈیشری لگائی, آپ نے نیب کے بندی لگائے, آپ نے الیکشن کمیشن کے انہوں نے لگائے تھے چیئرمین اور سب. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لگائے زیادہ تر, ظاہر یعنی انکلوڈنگ دا نائب چیئرمین صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں شکایت اس وجہ سے ہے کہ جب ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے, ورنہ تو میں خود یہ محسوس کرتا ہوں کہ جوڈیشری پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جس طرح سے انصاف دینے کی نیت کر رہے ہیں وہ پہلے سے زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ کام چل رہا ہے. میں خود یہ محسوس کرتا ہوں کہ انسٹیٹیوشن ہمارا فوج کا جو ادارہ ہے اس کی ایفیکیسی تو آپ نے وہ اس میں پوسٹ پلوامہ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھ لی کہ اتنی بڑی قوت ادھر ہے, اتنا پیسہ ادھر ہے, اتنا ہتھیار انہوں نے جمع کیا ہوا ہے, اس کے مقابلے پر آپ کی افواج نے پاکستان کا دفاع ہی نہیں کیا صرف, بلکہ دنیا کو بتایا کہ ہم دفاع بھی کر سکتے ہیں اور پھر دوسرے کی دشمن کی آنکھ بھی نکال سکتے ہیں اگر دشمن ایسی نیت کرے پاکستان کے خلاف. تو سارے ادارے, معیشت مثبت طرف جا رہی ہے, اور میں کیونکہ صدر ہوں فیڈریشن کا تو میرے اوپر ویسے بھی خاص ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک اگر پازیٹیو ڈائریکشن میں جائے تو میں آپ سے اس کا ذکر کروں, نان پولیٹیکل انداز سے بھی کروں, اور جہاں سیاست پاکستان ایز اے اسٹیٹ کے حوالے سے اس کو نقصان پہنچائے گی اس کا بھی ذکر کروں. جیسے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک جلسے لے کر اور دھرنا کیا تھا. اچھا, وہ ٹائمنگ اس کی خراب رہی اس وجہ سے کہ کشمیر کی بات آپ کا منطق جو ہے دنیا میں اثر انداز ہو رہی تھی, اور کشمیر کے مظالم انڈیا کے عروج پر تھے. تو وہ ڈائلاگ بھی دنیا کا فوکس آپ نے اپنی طرف کر لیا کہ بھئی یہاں تو ہنگامے ہیں, یہاں تو پروٹیسٹ ہے. اور اسی انداز سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اچھے راستے پر چل رہا ہے اس حوالے سے سب کا کوآپریشن ہونا چاہیے. سر اپوزیشن سیاسی بحث کرتے رہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں, جلسے جلوس کرتے رہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں, اپنے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کریں اس میں مذائقہ ہے, اور اس کی وجہ سے اگر ملک کو نقصان ہو تو اس میں نقصان ہے.
سر انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ 31 جنوری تک عمران خان استعفیٰ دے. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت 5 سال پورے کرے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی ایک مجبوری ہے. میڈیا کی ساخت کے اندر وہ کیفیت ہے جس کے اندر انہوں نے کچھ نہ کچھ گفتگو کرنی ہے. ہیڈ لائن ہیروشیما کے بم کی بھی اتنی بڑی ہوگی جتنی اس بات کی کہ ایک حادثہ ہوا اس میں 5 آدمی مر گئے, ہے نا, ڈیپینڈ کرتا ہے. ہیڈ لائن کی سرورق اخبار کا وہی ہے, اس میں ہیڈ لائن ہونی ہے. تو یہ میڈیا کے لیے ایک بڑی چاشنی لگی رہتی ہے کہ اب پروٹیسٹ ہو رہا ہے, اب ہنگامہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. بس تو یہ مجبوری ہے میڈیا کی بھی. میں میڈیا کے حوالے سے کوئی میڈیا کی کو کنڈیم نہیں کر رہا ہے, اس بارے میں میڈیا کی مجبوری ہے, یہ اس کا چورن ہے جو بکتا ہے اسی طرح سے. تو وہ کبھی وہ کہتے ہیں استعفیٰ دے دو, ہم چھوڑیں گے نہیں تم کو. کس گراؤنڈز پہ کہتے ہیں اب یہ پہچاننے کی بات ہے. تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ملک کے اندر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ضروری ہے. مثال کے طور پر میں موقع پوائنٹ دے رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عام کھانے کی اشیاء کے اندر مہنگائی ہو, اس کے اوپر ایک کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ضروری ہے. گندم کے اوپر, چاول کے اوپر, چینی کے اوپر, یہ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹس ہیں. مگر یہ کہ بغیر کسی آرگومنٹ کے تم استعفیٰ دو, گھر جاؤ, ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے, کیسے استعفیٰ؟ کون سی جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ استعفیٰ دلوائیں؟ کورٹ میں جاؤ ضرور, اگر دھاندلی کا تمہیں خیال ہے تو ثبوت لے کر کورٹ میں کیوں نہیں جا. ہم گئے, ہم نے دھرنا دیا اور اسپیسیفک انسیڈنٹس کو پکڑا. وہاں نا اسپیسیفک انسیڈنٹس ہیں, تو میری سمجھ میں فی الحال یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ جتنا بھی یہ کہیں کہ بھئی 31 انہوں نے بھی شاید اپنے لوگوں کو کسی نہ کسی راستے پر رکھنا ہے. مطمئن رہو, ایسا نہیں ہے کہ ہم گھر چلے جائیں گے تو 2-2.5 سال ہی کیا کریں گے, 2-2.5 سال ہی یہی کریں گے. تو مگر یہ جو ایپیڈیمک ہے ہمارا کرونا, اس کی وجہ سے کتنا تھریٹ ہے. سو مینی پیپل, سب آتے ہیں, ڈیفینیٹلی کوئی ایسو بھی نہیں ہے, تو عوام کے لیے کتنا تھریٹ ہے. جی, اس کا اب ان کو احساس ہوا. اصل میں 2-3 کام ہوئے. آپ واقف ہیں کہ انہوں نے جو جس جذباتی انداز سے یہ پلان کیا تو اس میں کہیں غلطی ہوئی ہے. غلطی یہ ہوئی ہے کہ وقت کی نزاکت کو دیکھے بغیر, وقت سے میری مراد یہ موسم کی نزاکت کو دیکھے بغیر, نیپولین روس کی طرف گیا اور ہٹلر بھی گیا, اور اتنی سردی کے موقع میں تصاریف ان کی افواج جو ہے وہ وہیں شہید ہو گئیں. تو وہ سردی والا ایلیمنٹ جو ہے نا, وہ انہوں نے اپنا وزن نہیں کیا جب پلاننگ کی. یہاں بھی کووڈ اور سردی دونوں کو انہوں نے پلان بھی نہیں کیا اور لہٰذا یہ نکل پڑے. اب میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے نقصان تو ہوا ہوگا, پر اللہ بہتر کرے گا. جیسے اللہ نے پہلی ویو سے ہمیں نکال لیا, انشاءاللہ دوسری ویو کے اندر بھی ایک پلیٹو آ گیا ہے. جس اعتبار سے پہلی ویو کے اندر کووڈ بڑھا تھا, تو پچھلے چند دنوں سے ایک پلیٹو آ گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بچا لے گا اس میں سے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاپولیشن پہ آتے ہیں. اب پاپولیشن آف پاکستان ہیز انکریڈ ٹریمنڈسلی. کس طرح؟ 71 میں بنگلہ دیش جدا ہوا, الگ بنا, وہ تھے 56% اور ویسٹ پاکستان 44% تھا. آج پاکستان کی پاپولیشن ہے 22 کروڑ کے قریب اور بنگلہ دیش کی پاپولیشن ہے 16 کروڑ. انہوں نے فیملی پلاننگ کو مولانا کے تھرو امپلیمنٹ کیا. ہمارے ہاں کیا پرابلم ہے پاکستان میں؟ جب تک ہم اس پاپولیشن کو جس طرح بڑھ رہی ہے جس ریشو سے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی حکومتی اقدامات ہیں؟ بہت ضروری ہے. مجھے پرائم منسٹر صاحب نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ پاپولیشن ٹاسک فورس کو میں ہیڈ کروں, تو میں کر رہا ہوں. اس کے اندر میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ چیزیں جلدی کی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ تقریباً 80 لاکھ پریگننسیز پاکستان میں سالانہ ہوتی ہیں. اس میں سے جتنے سرویز ہوئے 40 لاکھ یعنی نصف تقریباً انوانٹیڈ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر کنٹراسیپشن ان کو مل جاتا تو وہ پریکٹس کر لیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کنٹراسیپٹیو ڈیوائسز کا جو بانٹتے ہیں تو وہ تقریباً 37 سے 40% تک ہوتا ہے. 60% پھر بھی کنٹراسیپٹیو مفت کنٹراسیپٹیو ڈیوائسز یا سستی کنٹراسیپٹیو ڈیوائسز سے محروم ہے. لہٰذا سب سے آسان طریقہ, اور بنگلہ دیش کے اندر, مصر کے اندر, ایران کے اندر
سب سے بڑی، اور ملیشیا ان سب جگہوں پر سب سے بڑی تبدیلی جب آئی جب آپ نے کنٹراسیپٹیو اویلیبلٹی کو پختہ کر لیا. تو میرا پہلا تھرسٹ اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کنٹراسیپٹیو ڈیوائسز بننے لگیں تاکہ سستی بن جائیں اور اس چیز کو ہینڈل کر لیا جائے. تو ہم نے بہت سارے اداروں کے ساتھ بات کی کہ پاکستان کے اندر انویسٹ کر کے کنٹراسیپشن کی ڈیوائسز بنانا شروع کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں گارنٹی آف پرچیز کر دے. آپ سمجھے نا، یعنی گورنمنٹ ہی خریدنا چاہتی ہے. اب گورنمنٹ کہے کہ تم فیکٹری کھول لو اور پھر خریدے نہیں، بلیک میل کرے، تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ گورنمنٹ کے ساتھ ہو جائے کہ تم 70% حکومت خرید لے گی. تو وہ ایک آسان طریقہ. دوسرے میں آپ سے بتاؤں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں بچے کو اپنی چھاتی کا دودھ پلائے 2 سال تک. اگر 2 سال تک ماں صرف چھاتی کا دودھ پلائے تو وہ پریگننٹ پھر نہیں ہوتی. اسٹیٹسٹکس ہیں دنیا کی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کو بھی اللہ کے حکم کو بھی اس طرح سے لیا جائے کہ بھئی یہ بچے کی نشو و نما کے لیے بہترین. جو سٹنٹنگ ہوتی ہے اور جو میل نیوٹریشن ہے جو الگ کہانی ہے، ایک اور ساتھ چل رہی ہے نا، 40% بچے سٹنٹڈ ہوتے ہیں، بالکل ہے نا، یعنی ان کی انٹلیکچوئل ایبلٹی کمزور ہے. تو اگر ماں اپنے چھاتی کا دودھ پلائے تو دونوں چیزوں کا ہینڈل ہوں گی. ایک تو فریکوینٹ پریگننسی جو ماں کو کمزور کیے چلی جاتی ہے، اس میں میٹرنل مورٹیلٹی ہے نا، اور بچوں کی صحت خراب ہوتی ہے، اس کو بھی کاؤنٹر کریں گے اور فیملی کے اعتبار سے اس کو گیپ مل جائے گا، اسپیسنگ ہو جائے گی. تو یہ 2-3 ایریاز ہیں جن کے اوپر ہمیں، اور اس میں پورا تعاون علماء کا ہے. میں آپ کو یہ خوشخبری بتانا چاہتا ہوں کہ علماء نے ہر اعتبار سے گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے کی نیت رکھی ہے ہمیشہ سے. بس صرف یہ ہوا کہ پچھلے 5-6 سال میں، پچھلی اسمبلی میں جب میں تھا 2013 سے 18 تک، تو پاپولیشن کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. تو اب کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین وٹوں دا ہکڑو وقفو، ملوں था वक़्फ़े खां पोइ. वेलकम बैक. नाज़रीन असांजे ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे. सदर ममलिकत हुकूमत पाकिस्तान. डॉक्टर साहब, एक तो हुआ पॉपुलेशन पे आप बात कर लिया आपने. एजुकेशन जो हमें अंग्रेज़ ने दी उसका स्टैंडर्ड ये था कि मैं गाँव का पढ़ा लिखा हूँ, मैट्रिक मैंने गाँव से की. अंग्रेज़ के दिए हुए निज़ाम में उस्ताद पढ़ाता था, बच्चे पढ़ते थे, कॉपी का कोई कंसेप्ट नहीं था. उसके बाद हमने इदारे तबाह कर दिए जो इम्तिहान लेने वाले, और अदरवाइज़ हर सूबे में तालीम की सूरत हाल ये है कि CSS में 4% लोग पास करते हैं CSS, वो भी ज़्यादातर डॉक्टर होते हैं या इंजीनियर होते हैं. अच्छा, डॉक्टर पे कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? वो पढ़ता है 4 साल मेडिकल पढ़ता है, उसके ऊपर एक डॉक्टर पे कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? वो जाके CSS करे, और हमारा बाकी निज़ाम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया. तो सर, तालीम के लिए मेरा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान 3% GDP का देती है, बांग्लादेश 26% GDP का देती है. तो सर ये तो खान साहब का या PTI का था कि जी तालीम विल बी नंबर 1 प्रायोरिटी. तो उस सिलसिले में अभी ये 2 साल हुए हैं, या इसमें क्या सिलसिला आप कैसे समझते हैं? मैं समझता हूँ कि तालीम के अंदर ऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अब अच्छा खासी रकम खर्च कर रही हैं. यानी कोई सूबाई हुकूमत 20% से कम अपने बजट का हिस्सा तालीम, 20% से ज़्यादा ही है, यानी तालीम के ऊपर खर्च कर रही है. 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे और आपको फ़िक्र करनी पड़ेगी. एक तो जिस तरह से ज़वाल पजीर सारे माशरे हुए, उसके अंदर 2 चीज़ें दुनिया के अंदर पावर्टी एलिविएशन के अंदर गुर्बत कम करने के लिए बड़ी अहम है. एक तालीम और एक सेहत. तालीम अगली नस्ल का फ़ौरन ख्याल कर लेती है, पूरी अगली नस्ल उठा लेती है. अगली नस्ल कोई बड़ी लंबी कहानी नहीं होती. अगली नस्ल 10 साल की है, यानी 10 साल की अगर आपने तालीम दे दी तो अगली नस्ल शुरू हो गई, है ना. तो ये 10 साल का एफर्ट चाहिए लिटरेसी के लिए, लिटरेसी के हवाले से. तो अब 2 फ़ायदे हुए. कोविड के अंदर बड़ा नुकसान हुआ, ज़ाहिर है जानी नुकसानात वगैरह हुए, मगर उससे एक और रास्ता खुला. उससे इंटरनेट पर और टेलीफोन पर एजुकेशन और शुरू हुई कि भाई तालीम के अंदर तो सिस्टम ये है कि आप स्कूल बनाएं, स्कूल की बिल्डिंगें बनाएं और किताबें छापें और किताबों के ज़रिए तालीम होगी. मगर अब कोविड-19 की वजह से ये हुआ कि नहीं भाई, टीवी पर भी तालीम मिल जाएगी तुमको, घर बैठे बैठे मिल जाएगी, और एक यकसां तालीमी निसाब की तरफ भी मामला गया. तो तालीम का
تعلیم کا فوکس آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہائر ایجوکیشن اور لوور ایجوکیشن دونوں کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حکومت نے اپنے کمٹمنٹ کے اعتبار سے 50,000 اسکالرشپس دی ہیں جو بچوں کو 50,000، جبکہ پچھلے 10 سال میں 30,000 بھی نہیں دی گئی ہے نا، تو 50,000 دی، تو اس کا مطلب ہائر ایجوکیشن کے اندر بھی فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ یکساں تعلیمی نصاب جو ہے جس کا اب پرائمری میں یہ لگ جائے گا، تو یکساں تعلیمی نصاب کا مطلب یہ ہے کہ جو سندھ کے بچے ہیں وہ 70% تو یونیفارم سلیبس لیں. یعنی آپ دیکھیے میتھس بدل نہیں سکتی ہے نا، کسی صوبے کی مختلف میتھس تو نہیں ہوگی، تو میتھس، فزکس، اگر انگلش پڑھا رہے ہیں تو انگلش کے حوالے سے تو 70-80%، 90% یکساں نصاب ہو گیا، تاکہ انگلش میڈیم اردو میڈیم کا فرق ختم ہو یا دیسی میڈیم جو بھی ہو اس کا فرق ختم ہو، اور ایک ڈائریکشن میں جائیں. جو مساجد کے مدارس ہیں وہ بھی ایک ہی ڈائریکشن میں جائیں کہ جو بچہ بھی نکلے وہ اتنی اسکل بیسڈ اعتبار سے وہ اس قابل ہو جائے کہ اس کو نوکری ملے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایک مثبت ڈائریکشن میں ضرور جا رہی ہیں. بہت ساری چیزوں کو اوورکم کر لیا ہے. مثال کے طور پر سندھ میں بھی آپ کو یاد ہوگا، سندھ میں جب میں 2013 سے 18 تک منسٹر تھا تو ایجوکیشن کے منسٹر اور ایجوکیشن سیکریٹری سے مسلسل رابطہ رہتا تھا. بہت سارے ٹیچرز کو کیا کہتے تھے، وہ گھوسٹ ٹیچرز اور گھوسٹ سکولز کے اعتبار سے، جیسے سندھ حکومت نے بھی قابو کیا ہے اس طرح سے دوسرے صوبوں نے بھی ان چیزوں پر قابو پانا شروع کیا، کیونکہ ایک زمانہ بگاڑ کا آیا جس کے اندر سب کچھ جائز تھا، جس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ احساس کے اندر گورنمنٹ سرونٹ اپنی بیوی اور اپنی بچی اور سب کے نام پر وہ احساس کے جو معلوم پیسے لے رہا تھا. تو یہ اس کنٹرول کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت تبدیلی بہتر ہونی شروع ہو گئی ہے. سر ابھی میں بتاؤں سندھ کی بات بتاؤں، سندھ میں ابھی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے جو آنی چاہیے. اگر 20% فنڈنگ ہے بجٹ کی تو سندھ میں جو اسکول گھوسٹ اسکولس اب بھی ہیں، گھوسٹ ٹیچرس اب بھی ہیں، تو وہ وہاں پر کافی گنجائش ہے کام کرنے. میں بالکل صحیح فرمایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر قابو پانا پڑے گا. اچھا یہ ہے جمہوریت کہ یہ پریشر رہتا ہے جب، اور یہ ہے میڈیا، کیونکہ میڈیا جب ایکسپوز کرتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے، ورنہ کس کو پتا تھا کہ گھوسٹ سکولز ہیں، کس کو پتا تھا کہ گھوسٹ ٹیچرز ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشر جاری رہنا چاہیے. یہ جس کو کہتے ہیں نا بیٹل از ناٹ اوور، کہ یہ بہت بڑی بیٹل ہے. اور تعلیم کو ہم نے اور صحت کو اگر ہم نے عامی گرفت کے اندر ڈال دیا تو چائنا کے اندر اگر آپ تبدیلی دیکھیں تو ان دو چیزوں کی وجہ سے پاورٹی ختم ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں ایک تیسری چیز آپ کو بتاؤں، یعنی جن بچوں کو ہم تعلیم نہیں دے سکے فرض کرو، یا جن بڑوں کو، تو ان کے لیے اسکل بیس ایجوکیشن کا اہتمام کر لیا جائے تاکہ وہ اپنی اسکلز کی بنیاد پر روزی کماتے رہیں. اور جو مڈل ایسٹ گئے، مثال کے طور پر جو لیبر ہماری گئی را لیبر، سامان اٹھانے والی لیبر نہیں بلکہ آپ اسکلڈ لیبر جب بھیجیں گے نا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے خاندانوں کی بھی پرورش اچھی ہو جائے گی، اور پاکستان کے اندر بھی معیشت کے اعتبار سے بہت فرق پڑے گا. کہ اسکل ایجوکیشن کو تعلیم جتنا ہی اہمیت دے دیں فی الحال، کیونکہ وہ جو پچھلا گیپ ہے اس کو اسکل ایجوکیشن سے پاٹ دیں گے. سر آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بھی کوئی دھیان نہیں ہے. آپ کاغذوں پہ تو دیکھ رہے ہیں، مطلب میں جہاں تک میری اپنی اسٹڈی ہے، اور ایجوکیشن پہ وہ اتنا دھیان پرائیویٹ سیکٹر میں ہے جہاں پر اسکولس ہیں، بیکن ہاؤس وغیرہ جتنے پرائیویٹ اسکولس ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں، اس میں بھی نمبر 2 کافی آ گئے ہیں، جو کوئی چیکنگ نہیں ہے. اسکولس پرائیویٹ اسکولس ایسے بھی ہیں جو 5,000 7,000 ٹیچر کو سیلری دیتے ہیں اور والدین سے 4-5 ہزار روپے مہینہ لیتے ہیں. تو یہ ایکچولی ایک ایسا کام ہے جو میرے خیال میں کہ بابا بلے شاہ کہتا ہے کہ مسجد ڈھا دے منڈر دھار دے دل جو چاہے. تو میں تو کہتا ہوں سب کچھ بند کر دیں، صرف تعلیم کو اور ہنر کو اس کو کر دیں. آپ ایک سال کے لیے ایک ٹارگیٹ بنا لیں کہ ہم نے صرف یہ کام کرنا ہے تو پاکستان کا تبدیل ہو جائے گا، اکنامی ہر چیز تبدیل ہو جائے گی. بالکل صحیح جناب. اس کے اوپر اہمیت دینی. یہاں ایک یونیورسٹی کا میں چانسلر ہوں جو سکلز یونیورسٹی، نیشنل سکلز یونیورسٹی ہے، اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ بہت سارے ایریاز کے اندر خاص طور پر ایگریکلچر کے اندر اسکل بیس ٹریننگ کی ضرورت ہے. ورنہ ایگریکلچر میں آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا کہ اسکل بیس ٹریننگ کی ضرورت ہے. سافٹ ویئر کے اندر بڑا سکوپ ہے، آئی ٹی کے اندر. مگر آپ نے جو بات کی نا کہ کم سے کم وہ بچہ لکھتا پڑھتا آئے تو پھر آگے جائے گا نا. بالکل ہے نا، تو وہ ضروری ہے. بالکل. ایگریکلچر کی خود آپ نے بات کی ہے، ٹوٹلی نمبر 2 ہے جو جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن انڈسٹری کے بعد ایگریکلچر کا ہے. سر میں ایگریکلچرسٹ بھی ہوں
کوئی اٹینشن نہیں ہے، کسی چیز پہ اٹینشن نہیں ہے. آپ کی حکومت نے گروپ بنایا جس کا ہیڈ کیا جہانگیر ترین کو، ایک میٹنگ نہیں کی انہوں نے ٹو مائی نالج. اس کے بعد میں سیکرٹری جنرل رہا ہوں سندھ شوگر کین گرو ایسوسیشن کا، سندھ فارمرز کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، آج تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے. اور صورتحال یہ ہے، میں آپ کو ابھی لیٹسٹ بتا رہا ہوں، سندھ کی پیاز نکلی جب ایران سے پیاز آ رہی تھی تو وہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ پیاز آ رہی ہے ہفتے میں نکلنے والی ہے، وہ بند کر دیں، آرڈرز ادھر دینا بند کر دیں. وہ آرڈرز بولتے رہے، وہ بھی آ رہی تھی اور وہ بک رہی تھی 2600 روپے من. سندھ کی پیاز آئی، وہ چند دن چلی، اس کے بعد ابھی سندھ کی پیاز جو ہے وہ 20 اور 30 روپے کلو، تو 600 800 1000 روپے کلو بک رہی ہے. کیوں؟ آلو 2600 روپے من ہے تو وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، کینو ایکسپورٹ ہو رہا ہے، سندھ کی پیاز در بدر ہے اور وہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے. اس لیے ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے، میں نے ایکسپورٹر کے پریزیڈنٹ سے بات کی تو اس نے کہا کہ جی ہمیں کنٹینر نہیں مل رہے ہیں. تو سر یہ آفٹر آل کون کرے گا؟ ایگریکلچر ہمارا ایسا سیکٹر ہے. جی جی بالکل، آپ نے جتنی باریکی سے سوال کی اتنی باریکی سے میں واقف نہیں ہوں، ظاہر ہے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہوں گے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو مہنگائی نے اور اچانک شارٹیج اور بڑھوتری، مثال کے طور پر گندم کے اوپر یہ بھی ہوا کہ گندم ہمیں کبھی ایکسپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، ہم نے ایکسپورٹ کر دیا، پھر ہماری لوکل گندم دیر سے آئی، تو لہٰذا یہ اناملیز ہیں. تو ایک 3 چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو ایک ملک کے اندر ٹریڈ پالیسیز یا ایگریکلچر پالیسیز ہوتی ہیں، اس کے اندر اوپن کیفیت کے اندر فارمر اپنے اعتبار سے کاشت بھی کرتا ہے. یعنی اپنے اعتبار سے آپ کو پتہ چلا پچھلے سال ٹماٹر اچھا ہوا تھا، یعنی آپ نے خوب بہت ساروں نے ٹماٹر اتنا لگایا کہ اس سال وہ ٹماٹر کی پرائسز نیچے ہو گئی. اچھا ہوتا کیا ہے کہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے، اور ابھی بات بھی ہوئی کہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ہماری یہ کمیونیکیشن بہتر ہو کہ جب ہمارا سرپلس ہو تو ادھر جائے اور ان کا سرپلس ہو تو ہمارے پاس آئے، تاکہ یہ بیلنسنگ ہو جائے. انڈیا کے ساتھ جب ٹریڈ تھی، آپ کو معلوم ہے تھر پارکر کے ذریعے بھی اور ادھر بھی جب ٹریڈ کھلی رہتی تھی تو اس میں یہ کوشچن مل جاتا تھا کہ ان کے ہاں جو سرپلس ہے وہ ہمارے ہاں کا سرپلس ہوں. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ بھئی تم 1 قدم آگے جاؤ گے تو ہم 2 قدم آگے آئیں گے، کیونکہ یہ ایڈوانٹیجز ہیں آپس میں تجارت کے. تجارت کے اندر ایک اور چیز یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں سیڈ کے حوالے سے، گندم خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں اور کپاس کی بات کر رہا ہوں نا، کہ سیڈ کے حوالے سے ہمارے ہاں اچھا سیڈ نہیں ہے اور سیڈ ڈیولپمنٹ بھی اچھا نہیں ہے. اب سیڈ ڈیولپمنٹ کے اندر 10 سال لگتے ہیں، یعنی یہ کام نہیں ہے کہ آج کر لیا تو کر لیا جائے. جی ایم سیڈ یا تو باہر سے منگائیں گے یا اپنا سیڈ ڈیولپ کریں گے تو 8-10 سال لگیں گے. تو قانون کے اعتبار سے سیڈ ایکٹس بھی پاس ہوئے ہیں جس کے اندر ایک پروٹیکشن ملا ہے، اور سیڈ کو امپروو کرنا بے انتہا ضروری ہے. ساتھ ساتھ پھر ایگریکلچر کی پریکٹسز کو بھی بہتر کرنا پڑے گا. آپ جانتے ہیں جناب، کیونکہ آپ فارمر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ فلڈ اریگیشن کا زمانہ اب ختم ہو جائے گا اور ہو گیا. اور اسرائیل جیسا ملک جو اردن کے دریائے اردن کے اوپر اس کا بڑا سٹیک تھا، اب وہ پانی میں سرپلس ہو گیا ہے، حالانکہ اس کے پانی نہیں تھا تو پانی میں سرپلس ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیڈ، میں سمجھتا ہوں کہ انسیکٹیسائڈز کے حوالے، پیسٹیسائڈز کے حوالے سے، سیڈ کے حوالے سے اور ایگریکلچر پریکٹسز کے اعتبار سے بہت کام کی ضرورت ہے اور بہت امپروومنٹ ہو سکتا ہے. مگر یہ کہ یہ کیفیت، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اس وقت کنٹینرز بھی نہیں مل رہے تھے اور اس کی بھی وجہ تھی کووڈ کی وجہ سے معاملات خراب تھے، مگر یہ پاکستان کا مین سٹے ایگریکلچر ہے. اور پاکستان جو کووڈ کا مقابلہ کر سکتا ہے تو بڑی چیز یہ ہے کہ جو لوگ خود کھاتے ہیں اپنا بویا ہوا، وہ انٹرنیشنل پریشرز میں نہیں آتے. تو سر دیکھیں، آپ کا ٹاسک فورس ابھی جو ہے وہ ایک 80 سالہ ہمارا بزرگ اس کو ہیڈ کر رہا ہے. ایگریکلچر پہ کوئی کام نہیں کیا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. اب اس کے لیے آپ مہربانی کریں. نہیں، آپ سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں واقف ہوں، مگر کام جو ہے اس کے اثرات 2 سال میں نہیں آتے. میں واقف ہوں کہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ فیصل آباد یونیورسٹی کے گریجویٹس کا کیا حال ہے. پتہ چلا کوئی نہیں رکھتا اس کو. کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ جو میرا بھتیجا ہے نا اور جو میرا پوتا ہے اور جو بھی ہے وہ سب میں اپنا زمین پر لگا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں مجھے گریجویٹ کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو گریجویٹ نکال رہے ہیں وہ
مارکیٹ کی ضروریات سے میچ نہیں کر رہا تھا. تو اب ایک پاکستان ایگریکلچرل کونسل بنی, پاکستان سیڈ کونسل بنی, ان لوگوں نے یہ کیا کہ بھئی تمہارا گریجویٹ 6 مہینے میرے ساتھ زمینوں پر کام کر لے, جب زمینوں پر کام کرے گا 100% ہم امپلائمنٹ دیں گے. تو تھنگز آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن بٹ ہیز ٹو بی فورس مچ مور. ہاں, اس کی رفتار بڑھانی ہے. چلیں یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رفتار بڑھا دیں. 18th امینڈمنٹ کے لیے یہ کبھی جلسوں میں بات ہوتی ہے کہ جی 18th امینڈمنٹ میں کوئی امینڈمنٹ آ رہی ہے یا اس پہ کوئی تبدیلی کی جا رہی ہے. وہ سیاسی اسٹنٹ بازی ہے یا اس میں کوئی ہے وزن بات میں؟ آپ ہی بتا سکتے ہیں. اس لیے کہ میرے خیال سے کیوں وزن نہیں ہے؟ وزن ہونا چاہیے کہ آئین کے اندر امینڈمنٹس آئے تو اچھا ہی ہے نا کہ آئین امپروو ہو گیا. 18th امینڈمنٹ کو امپروو کرنا چاہیں گے تو امپروو ہو جائے گا, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ڈیبیٹ تو ہوگی, ڈیبیٹ کے بغیر تو نہیں ہونا چاہیے, مگر یہ ڈیبیٹ ہو ہی رہی ہے آلریڈی. یہ جو آپ نے شوشہ چھیڑا ہے یہ اسی ڈیبیٹ کا حصہ ہے نا, یہ اسی ڈیبیٹ کا حصہ ہے. اور اس وجہ سے کہ جب روٹی ایک سائز کی ہو اور مانگنے والے بہت ہوں تو پھر اس پر بحث ہوگی کہ اس کو ڈیوائڈ صحیح کرو. اب جب روٹی کی سپلائی زیادہ ہو اور مانگنے والے اتنے ہی ہوں تو اس کا مطلب کہ آسانی سے چیزیں چلتی ہیں. 18th امینڈمنٹ کا سٹریس جو ہے وہ اس وجہ سے آیا کہ پاکستان کی اپنی معیشت کمزور ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ فیڈریشن کے پاس جو ریسورسز تھے وہ بھی کم ہو گئے, اور فیڈریشن سمجھتی ہے کہ اس کی ذمہ داری ظاہر ہے بہت ساری ہیں ذمہ داریاں, جس کے اندر آرمڈ فورسز ہیں, جس کے اندر کمیونیکیشن ہے, آپ نام لیتے جائیے. تو لہٰذا جو ریسورسز کا امپیکٹ ہوا اس کی وجہ سے 18th امینڈمنٹ پر سوالیہ نشان آیا کہ ریسورس ڈسٹریبیوشن مختلف کی جائے. 18th امینڈمنٹ کے اندر ایک اچھا کام یہ ہوا کہ ڈیولیوشن آف پاورز ہوا, صحت اور تعلیم نیچے دی گئی, اور اس امید کے ساتھ دی گئی, اور میں سمجھتا ہوں صوبے پورے اتر رہے ہیں اس کے اوپر کہ وہ اپنی ایڈمنسٹریٹو کیفیت کو امپروو کرتے جائیں گے. تو بہت مثبت کام بھی ہوئے, مگر امپروومنٹ کی گنجائش جیسے آئین میں ہے ویسے 18th امینڈمنٹ میں بھی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ناظرین ملوں تھا وقفے کھاں پو. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب, اکاؤنٹیبلٹی پہ آپ نے بات کی ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا اور ایکسپلین کریں لوگوں کو کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بالکل دونوں طرف ہو رہی ہے, حکومت کے لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے اور حکومت اپوزیشن کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. تو جو طریقہ کار اپوزیشن کے ساتھ ہے وہی حکومت کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ میں سمجھتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی بڑا مشکل کام ہے, حساب لینا. دنیا نے اس کے اوپر جب دنیا کو اندازہ ہوا یعنی مسلمانوں کے یہاں اکاؤنٹیبلٹی تو بڑی سمپل تھی کہ حضرت عمر سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم ثبوت دو کہاں سے لائے ہو, اس نے کہا کہ جی میں یہ 2 چادریں آپ کی ہیں, آپ بتائیے کہاں سے لائیں. ٹھیک ہے نا. تو وہی کانسیپٹ ہمارا نیب کا اکاؤنٹیبلٹی کا ہے کہ آپ اگر بہت بڑے جائیداد پر بیٹھے ہیں تو بتا دیں کہاں سے آئیے. ٹھیک ہے جی, اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو ٹریڈیشن. اچھا کوئی کہے کہ نہیں جی دنیا میں نہیں ہوتا, دنیا میں ایک اور چیز ہوتی ہے. اگر کرمنل کوئی سائٹ پر کوئی کام ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے یہ قتل کیا نہیں کیا. حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس یہ ثبوت ہے کہ تم نے کیا ہے اور پھر اب تم ڈیفینڈ کرو اپنے آپ کو. تو یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. بٹ فائنینشیل میٹرز میں اکاؤنٹیبلٹی دنیا کے اندر, صرف پاکستان کی نہیں, جو لوگ گمراہ کرتے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں, دنیا کے اندر یہ ہے کہ اکیوز کیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس یہ ویلتھ کہاں سے آئی, تم ثابت کرو کہ کہاں سے لائے ہو. تو وہ کانسیپٹ صحیح ہے. پہلے تو میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسیپچولی بات صحیح ہے کہ کہاں سے لائے ہو, جو بھی گرفتار ہے جو بھی ہے وہ کہاں سے بتائے کہ کہاں سے لائے. دوسری بات یہ کہ یہ سارے جو لوگ, اچھا کس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ اس لیے اس کے ساتھ نہیں ہو رہی کہ پرائیویٹ سیکٹر کا آدمی جائیداد کہاں سے لایا, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے آدمی کا تو یہ نہ حکومت سے تعلق نہ چوری کا امکان, اگر ہے تو وہ بھی کرمنل سائٹ پہ پکڑا جائے گا. مگر جو گورنمنٹ یعنی سوئس اللیسٹ ایسیٹس ایکٹ ایک بنا تھا 2010 میں, اور سوئس ایکٹ بنا اللیگل ویلتھ کے اوپر 2016 میں, اور برٹش ایکٹ بنا آف ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر 2016 میں. یہ 3 قوانین ایسے ہیں جو مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ دنیا بھی اسی طرح سے سوچ رہی ہے. ان تینوں کے اندر یہ ہوا کہ یہ کن پر لاگو ہوتے ہیں؟ یہ ان پر لاگو ہوتے ہیں جو گورنمنٹ سرونٹس رہے ہوں, یہ ان پر لاگو ہوتے ہیں جو پولیٹیشین کانٹیکٹ میں یہ پولیٹیشینز رہے ہوں,
کیونکہ گورنمنٹ کے خزانے سے اگر چوری ہوئی ہے وہ اس کو پکڑنا ہے. جو پبلک میں چوری ہوئی ہے وہ کرمنل ایکٹس کے نیچے آئے گی. یعنی کسی پرائیویٹ آدمی نے کسی پرائیویٹ آدمی کی چوری کی, وہ تو کرائم ہو گیا, وہ وہاں پکڑا جائے گا. یہاں پر تو کرائم ثابت نہیں کیا جاتا, کرائم پریزیوم کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا. تو آپ کو معلوم ہے ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کے اندر پاکستان میں کچھ رقومات بھی آئی ہیں فرام انگلینڈ, جو سندھ کے اندر کورٹ نے کہا کہ سندھ کے معاملات کے اندر خرچ ہونی چاہیے کیونکہ وہیں اس کے شبہات تھے. تو یہ جتنے جو لوگ سیاست میں رہے, جیسے پاکستان تحریک انصاف تو اب حکومت میں آئی ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ان کے ٹینیور 2013 تک, یہ 2023 کے بعد دوبارہ بھی یہ حکومت میں آ جائیں, مگر ان کا تعلق فنڈز کے ساتھ اور فنڈز کی انلیگل یوز کے ساتھ ہوگا, تب ان کے اوپر ہوگا. یا آلریڈی کوئی چیزیں نظر آئیں تو ہوگا. پچھلے جو 10 15 20 سال ہیں اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, تو لہٰذا یہ معاملہ ضرور ہوگا کہ اس وقت جو بیک لاگ ہے وہ وہی ہے جنہوں نے عمارتیں بنا لی, جو آج عمارت بنا رہے ہیں ان کو کل پکڑا جائے گا. تو آئی تھنک دیٹ از دی اونلی تھنگ. باقی میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی اور یہ سارے مقدمات جو ہیں یہ بھی پہلے کے طے شدہ اور دائر شدہ ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے کم کیے, مگر بے انتہا ضروری ہے نیب کے اوپر. اب دوسری سائڈ پر میں آتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ نیب کے اوپر یہ بے انتہا ضروری ہے کہ دے شوڈ گیو دی امپریشن اینڈ شو کہ ہم اکراس دا بورڈ کر رہے ہیں. ہاں, اکراس دا بورڈ کر رہے ہیں, یہ ان کے اوپر فرض ہے. جیسے عدالتوں کے اوپر بھی ہے کہ عدالت اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے, سب کچھ ہے, تو اس کے اندر عدالت بھی اس کا اہتمام کرتی ہے کہ اگر حکومت کا پالیٹیشین ہے یا حکومت کے باہر کا پالیٹیشین ہے تو عدالتوں پر لوگوں کو بھروسہ ہے کہ فیصلہ صحیح کریں گے. اسی طرح سے نیب پر ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا تعلق کراچی سے سندھ سے ہے, تو اب آ جائیں سندھ پہ. جی ضرور. اب ایک تو کراچی میں سرکولر ریلوے جو بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے, ہم نے اپنے آنکھوں سے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ٹرام دیکھی ہم نے صدر میں, میں تو ٹرام میں جاتا تھا اسکول, ہم بھی چڑھتے تھے. بہرحال اب یہ ان حالات میں ڈاکٹر صاحب سندھ میں جو انفراسٹرکچر کی, خاص طور پہ پورے پاکستان میں انفراسٹرکچر کی جو حالت ہے, ریلوے پہ کوئی دھیان نہیں دیا گیا ہے خاص طور پہ. ابھی ہے وہ L1 لائن بچھے گی, جی ML1 جو ہے وہ چائنیز نے کہا ہے. اگر یہ 91 میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے پروپوزل دی تھی نواز شریف کو کہ موٹر وے مت بنائیں, آپ جو جی ٹی روڈ ہے اس کو ڈیولائزیشن کر دیں اور بائی پاسز بنا دیں, آدھے پیسے ٹرین پہ لگا دیں. اگر وہ ٹرین پہ لگتا, بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اب یہ تو بہت صحیح کہا, آج صورتحال بڑی خراب, بڑی بہتر ہوتی. نہیں صرف یہی نہیں جناب, ہمارا آپ تو سمپل ٹرمز ہیں اسماعیلہ کر کے کہ ہمارے دریاؤں کے اندر بھی اگر ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہوتا تو یورپ کے اندر رائن ریور ہے, نائل ہے ایجپٹ کے اندر, وہ ٹرانسپورٹیشن کا بھی ذمہ داری اس میں چلتی ہے. تو بڑا اچھا ایک راستہ کمیونیکیشن کا ہے. دنیا میں دریا استعمال ہوتے ہیں, اس لیے ہمارے ہاں اس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا, ہمارے ہاں ریلوے کا کانسیپٹ ختم ہو گیا, یہ پرائیویٹ وہیکلز کا اور ٹرکس کا. انڈیا کے اندر بہت بڑا سسٹم ہے ریلوے کا. سر میں دیکھ کے آیا, انہوں نے ریلوے بہتر کی ہے اور ان کے پاس ابھی موٹر وے نہیں بنا ہے. جی ہاں, ریلوے زیادہ ہے, ریلوے زیادہ ہے, اور انہوں نے دے انویسٹڈ ان رائٹ پلیس. جی, اینڈ اٹ آلویز ایٹ انڈیپینڈنس آلسو. انڈیا کا ریلوے کا اسٹرکچر سے اس وقت بھی دنیا کا تقریباً سب سے بڑا تھا, مگر ظاہر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلی ریلوے لائن جو ہے برطانیہ کے راج میں کراچی سے کوٹڑی تک ہوئی. جی ہاں, تو وہ تو یہ ہے کہ ہمیں بھی دیکھے گئے تھے, ہم نے نگلیکٹ کیا ہے, آپ جانتے ہیں ہم نے نگلیکٹ کیا, اور اس کو ریوائیو کرنا بے انتہا ضروری ہے, کیونکہ ایک فارمیٹ ہے. مثال کے طور پر آپ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, اگر پبلک ٹرانسپورٹیشن سندھ کے شہروں کے اندر, لاڑکانہ ہو, کراچی ہو, حیدرآباد ہو, پبلک ٹرانسپورٹیشن امپروو ہو جائے ریلوے کے انداز سے یا BRT کے حوالے سے, تو نتیجہ ہوتا ہے لوگ اپنی گاڑیاں کم استعمال کریں گے, ہے نا, اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن میں یہ BRT کے اندر سفر کریں گے. یہی ریلوے کا حال ہے کہ اگر ریلوے چل رہا ہوتا تو یہ ٹرکوں کے اندر جو گڈز کا ٹرانسپورٹیشن ہے, پولوشن زیادہ ہے نا, انفراسٹرکچر میں بہت ضائع ہوتا ہے, امپورٹ بل پہ سب کچھ بہت بڑا نقصان. اچھا سر, یہ جو ہے اپنا سب نے بسیں بنا رہے ہیں, سب بسیں چلا رہے ہیں, اور بیچ سڑک کے بیچ میں 30 فٹ پہ آکیوپائی کر لیے. یہیں اگر ٹرین چلائی جاتی تو بیچ میں 15 فٹ میں ہو جاتا. جناب بالکل, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے.
اچھا اور لوگ بھی اتنے، یعنی اس کے اوپر بڑے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. میں مثال دیتا ہوں، جب ہم حکومت میں آئے تو میں نے ریلوے منسٹر سے کہا کہ کراچی سے دھابیجی تک چلا دو، ہے نا. اچھا آپ نے چلوائی بھی کچھ اور ایسے وقت سے چلاؤ کہ جو سٹیل مل اور اس ایریا میں لیبر ہے وہ صبح چلی جائے اور شام کو آ جائے. تو ان بیچاروں نے 3 مہینے چلائی، انہوں نے کہا جی 40 آدمی سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہوئے. اچھا تو لہٰذا اس کے لیے بڑا انویسٹمنٹ کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ایڈورٹائز بھی کریں گے اور ٹائمنگ کو پختہ کریں گے کہ بھئی پتہ ہے کہ بھئی 8 بجے چلے جائے گی، یہ پہنچ جائیں گے ہم. تو یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے. ٹائمنگ کی یہ ہے کہ ان کا باقاعدہ ایک ویب سائٹ ہو، تاکہ جس طرح اور ملکوں میں آتا ہے کہ فلاں ٹرین کا کیا ٹائم ہے، کیا سلسلہ ہے، وہ تو کوئی کچھ نہیں کیا. مگر اب یہ دیکھیے کہ لوگوں کو کراچی میں جب گرین لائن انوگریٹ ہو گئی ہے تقریباً یا ہو جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں اس سے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا. ایک تو وہ کیفیت آپ کو یاد ہے ایک آ گئی تھی کہ ٹکٹ نہیں لینا ہے، تو ایک مرتبہ یہ سسٹم شروع ہو جائے تو پھر وہ پورا معاشرہ اس میں اندر ریلوے کے اندر وہ کیفیت آج بھی موجود ہے کہ اچھی خاصی تعداد لوگوں کی ٹریول کر جاتی ہے کہ ٹکٹ نہیں لیتے، ہے نا. تو وہ سسٹم بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. سر پی ٹی آئی آپ کی کراچی سے تو ٹھیک ٹھاک سیٹیں لے لی، جو رورل ایریاز ہیں اس پہ کیوں دھیان نہیں ہے اتنا پی ٹی آئی کا؟ نہیں جی بڑا دھیان ہے. آپ تصور کیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں آپ سے حلفیہ کہہ رہا ہوں، زندگی میں نے اتنی محنت نہیں کی جتنی میں نے 2015-16 سے لے کر 18 تک کی، جب عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ تم کراچی سندھ کے صدر بنو. اچھا میں نے کہا نہیں میرے بس کا نہیں ہے، میں نے بڑا ان سے استفسار کیا کہ جی میرے بس کا نہیں ہے، چھوڑ دیں آپ. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے تقریباً اس عرصے کے اندر کوئی 250 ٹرپس لگائے آؤٹ سائڈ آف کراچی. جو میرا گھر تو کراچی میں ہے نا، 250 ٹرپس لگائے 1-2-3 سال میں، اور بڑی محنت کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی نمائندگی کے لیے چاہے پی ٹی آئی، دیکھیے اب میں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ عہدہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اس معاملے میں نیوٹرل ہوں. سچ کے معاملے میں نیوٹرل نہیں ہو سکتا، چوری کے معاملے میں، کرپشن کے معاملے میں نیوٹرل ہو نہیں سکتا. میرا دل نہیں مانتا کہ میں نیوٹرل ہو جاؤں. میں نیوٹرل ہو سکتا ہوں پولیٹیکل معاملات کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگوں کو منتخب کرنے کے لیے سندھ میں بڑی گنجائش ہے، کیونکہ کسی پارٹی کو الزام دیے بغیر میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں بھی چاہے شہر میں کرپشن، دیکھیں میں ایم کیو ایم کے خلاف لڑنے والا آدمی ہوں نا، ہے نا. میں نے بڑی جد و جہد کی کہ یہ قتل و غارت گری جس طرح سے کراچی ایکسپلائٹ ہوا، جو کچھ ہوا، بڑی جان ماری ہے میں نے سر ایٹ دا کاسٹ آف مائی پرسنل اٹیکس آن مائی ہاؤس آلسو. تو میں اسی معنی کر کے کہہ رہا ہوں کہ اچھے لوگوں کو منتخب کرنے کا سندھ کے رورل ایریاز میں بے انتہا پوٹینشیل ہے. پارٹیز اچھی قیادت آگے لے کر آئیں، بہت پوٹینشیل ہے. آئی ایم اویئر. تو یہ سندھ کے اربن میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک فاشسٹ تنظیم تھی ایم کیو ایم، الطاف حسین کی ہے، مگر کراچی نے اس کے خلاف پھر سٹینڈ لیا. یعنی 10-15 سال کراچی اس کے شہر میں رہا، جتنا عرصہ بھی رہا ہے شہر میں رہا، مگر پھر اس کو اوور تھرو کیا. تو اسی معنی کر کے اچھے لوگوں کو لانا ایک بہت ضروری کیفیت ہے سندھ کے لیے. بالخصوص میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کیونکہ جو فیوڈل نظام ہے پاکستان کے اندر، تو وہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو سب سے زیادہ سرداری نظام کے اثرات ابھی تک اگر موجود ہیں تو بلوچستان میں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر کوئی جگہ ذہن میں آتی ہے جہاں اس کے اثرات ہیں وہ سندھ ہے. اس کے بعد پنجاب ہے، اور سب سے کم کے پی کے اندر وہ کیفیت ہے کہ فیوڈل یہ سرداری سسٹم ہو. تو لوگوں کو آزادی ووٹ دینا اور اپنا کنسرٹ بنانا اور جمہوریت کی طرف راغب ہونا، یہ اس طرح سے اب بہتر ہوتا جا رہا ہے. سر آج کل ایشو ہے آئیلینڈز کا. اب آئیلینڈز پہ جو آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس کی پوزیشن ہے، مگر یہ تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے پہلے شاید ایک سوشل میڈیا پہ پرمیشن دے دی تھی یا این او سی دے دیا تھا، پھر این او سی وتھڈرا کر لیا ہے. کیا چیز ہے اصل؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کانفلکٹ ہے نا، مطلب دیکھیے ریسورسز کے لیے اور علاقے کے اعتبار سے پروونسز کا اور فیڈریشن کے درمیان یہ کانفلکٹ ہونے کا امکان ہوتا ہے کہ یہ ہماری چیز ہے تمہاری نہیں ہے، قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، اس اعتبار سے دیکھ لو. اصل میں میں بڑا کنونسڈ ہوں اور پر امید ہوں، کیونکہ میری جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں اس بات کا امکان ہے کہ سندھ اور پروونشل گورنمنٹ، سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی. پہلی بات تو یہ طے ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اس کا سارا جو ریونیو ہے وہ تمہارا،
اس کو چلانے کی سندھ کو ملے گا، اس کو چلانے کی ذمہ داری تمہاری. اگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نہیں چاہتی تو نہیں بنے گا. مگر یہ کیفیت اگر آپ دیکھیں نا تو دنیا کے اندر سارا ڈیولپمنٹ شہر کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اچھا اب دبئی کے اندر اگر آپ دبئی گئے ہیں تو دبئی کے اندر پورا ریگستان ہے شہر کے ساتھ. ڈیولپمنٹ وہاں نہیں ہوا، انہوں نے سمندر سے زمین نکال کر آئیلینڈز بنائے. حالانکہ زمین موجود ہے، ایسے اس کراچی میں زمین موجود ہے، مگر یہ کہ ویلیوبل زمین جو ہے وہ شہر کے ساتھ ہی سمندر سے نکالنے کا. دنیا کے اندر ڈیولپمنٹ ایسے ہی ہے. تو انوائرمنٹ کا خیال رکھا جائے، مینگروز کا خیال رکھا جائے. جو چیزیں میں انڈر لائن کر رہا ہوں نا، جیسے یہ کنوپ 2 اور 3 بن رہا تھا کراچی میں، یہ جو کنوپ 2 کو تو اب فیول بھی انرجائز کرنے لگے، تو ان کی جو انوائرمنٹ ہیئرنگز تھی اس میں بیٹھتا تھا جا کر، تو وہاں پر بھی میں کہتا تھا انوائرمنٹ کا خیال کر لیا جائے، ہے نا. اس کے اندر بھی جو آئیلینڈز ہیں اس کے اندر مینگروز کا خیال رکھا جائے، وائلڈ لائف کا خیال رکھ لیا جائے جو وہاں پر ہے، وہاں کے فشرمین کا خیال رکھ لیا جائے. مگر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نوکریوں کے اعتبار سے، انویسٹمنٹ کے اعتبار سے یہ سارے سندھ کے لیے بہت اچھا ہے اور ضروری ہے. مگر اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر ان میں کوآپریشن ہو جائے گا. آئی ایم کانفیڈنٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی.